बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैंटब पब्लिशर की जो उर्दू की बुक है उसका जो सबक नंबर है वो है 16। ये एक गज़ल है जिसको लिखा है मीर तकी। मीर ने, इनका पूरा नाम जो था वो तकी था, यानी कि जो असल नाम था वो मीर तकी था। इनके जो तारुफ है उसके अंदर हम मज़ीद भी डिटेल से देख लेते हैं कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये मीर तकी मीर का तारुफ दिया गया है और इसमें गज़ल की तारीफ़ भी दी गई है कि गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस सिनफ को गज़ल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर इश्क की, हुस्न की, इसका जो मौजू होता है वो हुस्न व इश्क ही होता है। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में वुसअत पैदा होती गई, मौज़ूआत बढ़ते गए और आज जो है गज़ल वो हर तरह के मज़ामीन जो है वो पेश करती है कि कोई भी मज़मून आप गज़ल में पेश कर सकते हैं। इसको हम मुकम्मल याद करेंगे कि कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। ये गज़ल है जो कि एक बहुत ही फेमस गज़ल है। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ये इसका पहला शेर है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर के अंदर कुछ मुश्किल जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जैसे फ़कीराना, फ़कीरों की तरह। अब हम जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं पूरी गज़ल के अंदर उन सबको भी देख लेते हैं। शफ़ा अलाज, चबी माथा, मकदूर ताकत इख्तियार, ग़मे दोस्तां दोस्तों का गम, अहद वादा या ज़माना। दूसरा भी शेर है, उनके भी अल्फाज इधर ही हम देख लेते हैं कि फ़कीराना दरवेशों की तरह, फ़कीरों की तरह, हक़ के बंदगी बंदों का हक़ अदा करना, सब की मुग़ैरा हालत, अहद वफ़ा करना, अहद पूरा करना, वादा पूरा करना, परस्तिश इबादत पूजा, चबी माथा पेशानी, और सदा कहते हैं आवाज़ को, दिल उठाना मुँह तोड़ना, दिलचस्पी ना लेना, बेखुद गाफिल आलूदा गंदा लथड़ा हुआ, पीरी बढ़ापा बूढ़े हो जाना, गम कुशा गमगीन मगमूम गम उठाने वाला, आबे गर्म पानी यहाँ आंसू मुराद हैं, जिसमें खाक मट्टी से बना बदन, ढोना उठाकर ले जाना, आबे हयात हमेशा की ज़िंदगी या ऐसी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा पानी जो कि ज़िंदगी को हमेशा कायम रखे, यानी कि हमेशा की ज़िंदगी देने वाला पानी आबे हयात। यहाँ से इसकी तशरीह हम करते हैं। मीर तकी मीर ने सारी ज़िंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी थी। शायर इस शेर में अपने कलंदराना मिजाज की अक्कासी की, जो उसका दरवेशाना मिजाज है उसकी अक्कासी करता है, उसको बयान करता है। करते हुए कहते हैं कि अगर अहले खाना सखावत के जज्बे से सरशार हो तो इसे भीख के तौर पर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। शायर की नज़र में दुनियावी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं। इंसान थोड़ी सी मुद्दत के लिए दुनिया में आता है। हम भी फ़कीरों की तरह इस दुनिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं। अब हम तो जा रहे हैं, तुम खुश और आबाद रहो। शायर कहता है कि ए महबूब, हम भीख मांगने वालों की तरह तेरे दर पे आए हैं। हमने मोहब्बत की भीख के लिए सदा यानी कि आवाज़ लगाई है। तू कुछ मुझ पर रहम खा कि मेरी हालत पर रहम करके मोहब्बत की थोड़ी भीख हमारी झोली में डाल दे तो तुम्हारी मेहरबानी। यानी कि वो पैसे वगैरह नहीं मांग रहे, इस तरह के फ़कीर नहीं हैं, वो मोहब्बत की भीख मांग रहे हैं। अगर तुमने भीख ना भी डाली तो फिर भी हम दुआ ही करेंगे, दुआ ही देंगे कि खुश रहो आबाद रहो। हम तो ज़िंदगी को खैरबाद कह चले। इस दुनिया की दिलकशियों और रंगीनियों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस शेर में फ़कीर से अल्लाह के नेक बंदे मुराद हों तो भी इसका मफ़हूम कुछ यूँ होगा कि हम फ़कीरों का काम हक़ बात कहना, कि अगर हम उसको हक़ की तरफ लेके आएँ तो उसका मफ़हूम कि हक़ बात कहना था।
وہ ہم کہہ چلے گویا ہم اپنا فرض ادا کر چلے کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ شعر نمبر 2 دوسرا شعر ہے۔ اب شاعر کہتا ہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، کہ ہم تو کہتے تھے کہ تمہارے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو اس عہد کو اب ہم وفا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے کہتے تھے کہ تمہارے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، تو اب ہمارے اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تاکہ تم بھی دیکھو کہ ہم تمہارے کتنے وفادار تھے۔ شاعر میر تقی میر اس شعر میں اپنے مجازی محبوب سے کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا، ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے۔ اب چونکہ تم نے بے وفائی کی ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر ابھی بھی قائم ہوں، اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میری زندگی میں تو نہیں ہے تو پھر میرا جینا کس کام کا۔ شعر نمبر 3 ہے، تیسرا شعر ہے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ شفا جو ہے وہ اپنی تقدیر میں لکھی ہی نہیں تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ تشریح اس کی یہ ہے، اس غزل کے اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب کی بے رخی اور بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، میری قسمت میں تیری محبت نہ تھی، تجھے پانے کے لیے میں نے لاکھ جتن کیے، کہ بہت کوشش کی، لیکن قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی نہیں تھا کہ محبت ملے گی، تجھے راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن میں ناکام رہا۔ جس طرح ایک مریض بیماری سے بچنے کے لیے علاج معالجے کی حد المقدور کہ جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اس کے مقدر میں شفا لکھی ہو تو وہ صحت یاب ہوتا ہے، اگر نہ لکھی ہو تو وہ صحت یاب نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی اس پہ روپیہ پیسہ خرچ کر لے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بھی مریض عشق تھا، میں نے اس بیماری سے شفا پانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میرے نصیب کھوٹے نکلے، اس کا مجھے بہت غم ہے، بہت دکھ ہے، افسوس ہے، لیکن میرے دل کو اتنی تسلی تو ضرور ہے کہ کم از کم میں نے اپنی بساط، اپنی طاقت، اپنی کوشش کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کوشش تو ضرور کی، آگے اللہ کی مرضی تھی، کہ اللہ کی مرضی تھی کہ مجھے محبت ملتی یا نہ ملتی، میرا کام کوشش کرنا ہی تھا۔ شعر نمبر 4 ہے۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جبھی جو ماتھا ہے، پیشانی ہے، سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ میر تقی میر صوفی منش یعنی کہ بالکل درویشانہ قسم کے، قلندرانہ قسم کے شاعر تھے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز، زندگی کی بے ثباتی کا تصور، صوفیانہ مزاج پایا جاتا ہے، جیسے کہ ان کی پیشانی سجدے پہ سجدہ کرتے گئی کہ جو بندگی کا حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا۔ اس شعر میں انسان کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جس ذات نے یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں اسی کو ہی بھول جاتا ہے۔ میر اس شعر میں اپنے مجازی محبوب سے گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آداب محبت کا اولین تقاضا محبوب کی اطاعت کرنا ہے، اس لیے میں تیری محبت کا حق پورا کر چکا ہوں۔ اے محبوب، میں نے تیری ہر خواہش پوری کی، تیرا ہر حکم بجا لایا، لیکن تو نے پھر بھی میری کسی قربانی کی کوئی قیمت نہ لگائی، میرے جذبہ محبت اور پرستاری کی کوئی قدر نہ کی۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہماری پیشانی ہر وقت سجدے میں ہی جھکی رہتی ہے اور ہر وقت بندگی کا حق ادا کرتی رہتی ہے،
لیکن ہم چاہے ساری عمر بھی سجدے میں گزار دیں تب ہی حق بندگی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی جانب سے یہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یا اس کو اس طرح بھی بیان ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن وہ اپنا یہ فرض ادا کرنے میں سستی کرتا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کا حق پوری طرح تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اسے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اللہ کی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خالق کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو ہمیشہ اللہ کے حضور سجدے میں رکھا، اپنی توفیق کے مطابق اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری۔ اس لیے انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ شعر نمبر 5 ہے، نہ دیکھا غمِ دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ میر تقی میر نے ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں گزاری۔ شاعر اس شعر میں اپنے قلندرانہ مزاج کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی ہمیشہ مصائب کا ہی سامنا کیا ہے، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ میرے دوستوں کو ایسے دن دیکھنے نہیں پڑے۔ خدا کا شکر ہے میرے احباب ان مصائب سے آزاد ہیں اور خیریت کی زندگی خیریت سے ہیں، خیریت کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی بھی تو اس نے اس کا مجھ پر اظہار نہیں کیا۔ افسوس کہ ایک میں ہی ہوں جو اپنے تمام دکھوں کے قصے سب کو سنا رہا ہوں، جبکہ انہوں نے میرے سامنے کبھی اف تک نہ کی۔ آگے شعر نمبر 6 ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ میر تقی میر صوفی مند شاعر تھے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز، زندگی کی بے ثباتی کا تصور، صوفیانہ مزاج پایا جاتا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن انسان اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول کر بس دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ میر بھی اس شعر میں نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری عمر اللہ کی نافرمانی کی، فقط عشق مجازی کے حصول کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرتا گیا جس سے خدا نے منع کیا ہے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میاں دنیا میں آ کر کیا تیر چلائے تو میرا جواب سوائے خاموشی کے کچھ نہ ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو نہ بھولے، کہ میں بھی ایک مقصد لے کر دنیا میں آیا تھا، ساری عمر گزر گئی، اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن میں نے ابھی تک دنیا میں کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جس کی مثال دی جا سکتی ہو۔ ساری زندگی سستی اور غفلت میں گزر گئی، دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ گیا کہ مقصد حیات کو بھول بیٹھا۔ اب سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کس حد تک پورا ہوا، تو میرے پاس سوائے شرمندگی کے یا افسوس کے سوا کوئی جواب نہ ہوگا۔ یہاں پر ہماری یہ تشریح مکمل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ویڈیو، مشق کی ویڈیو میں۔